अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJTV और मेरे साथ साकिब बशीर। रात के इस पहर हम मौजूद हैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट चौक पर। ये वो सेक्रेटेरिएट है जहाँ से पूरे पाकिस्तान का निज़ाम चलाया जाता है। और इस सेक्रेटेरिएट चौक पे कल रात एक अंगरनाक हादसे में 2 मासूम जवान बच्चियों की मौत हो गई। और वह हादसा एक हादसा तो था मगर शायद किसी गफलत का नतीजा था। और ये संगीन गफलत किसी आम आदमी की नहीं, ये संगीन गफलत बज़ाहिर उन वालिदैन की थी जिनमें से जो वालिद मोहतरम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, जज मोहम्मद आसिफ रेकी। जी हाँ, उनका एक 16 साला बच्चा जो रात के इस पहर V8 SUV गाड़ी पर यहाँ पे इस्लामाबाद की सड़कों पर निकला और बगैर लाइसेंस के 16 साला बच्चे का वैसे भी लाइसेंस नहीं बनता, बज़ाहिर बड़ी तेज़ रफ्तारी से वो मरगला रोड की सिमत से आया और उसने स्कूटी पर सवार 2 नौजवान बच्चियों की जान ले ली। 26 साला एक बच्ची और दूसरी 27 साला बच्ची जो रात के इस पर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में अपनी जॉब करके एक कोर्स करने के लिए जहाँ आती थी, वो रात के इस पहर निकली और एक नौजवान ड्राइवर, एक बच्चा जो ड्राइव कर रहा था, उसकी गफलत का शिकार हो गई। ये गफलत यकीनन उन वालिदैन की भी है जिन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी इतनी छोटी उम्र के बच्चे के रात के इस पहर हवाले की और शायद उसको रोकना मुनासिब नहीं समझा और उससे पूछा भी नहीं कि वो गाड़ी किधर, क्यों और कहाँ लेकर जा रहा है। तो ये वो हादसा था और हम उसी जाए वक़ुआ के ऊपर खड़े हैं। पुलिस ने 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है आज इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत से। और पुलिस ने अपने बयान में ये भी अदालत को बताया है कि बच्चे ने कहा कि हादसे के वक्त वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्नैपचैट के ऊपर वीडियो बना रहा था, मगर वो वीडियो जिस मोबाइल फोन में हादसे से चंद लम्हे पहले वो वीडियो बना रहा था और जिस मोबाइल पे उसने वो वीडियो बनाई वो मोबाइल भी उसने कहीं फेंक दिया और पुलिस ने कहा वो मोबाइल बरामद करना है। अब वो मोबाइल बरामद कैसे होगा और एक हाई कोर्ट के जज के बेटे से मुतल्लक तहकीकात कैसे होंगी, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक जज अहमद शहजाद घेबा, उनकी बेटी से भी मुबैना तौर पर ऐसा हादसा हुआ जिसमें 2 नौजवान लड़कों की जान ले ली थी और वो मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा था। और अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ के 16 साला बच्चे से होने वाला हादसा है। तो साकिब बशीर साहब, अभी तक की क्या इतलात हैं? बच्चा गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस के रिमांड में है और आज जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नहीं आए और उन्होंने कोई मुकदमा भी नहीं सुना। तो क्या मामला थे अभी तक? एक तो जो ये हादसा हुआ है तकरीबन 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और 3:15 के करीब जो दरख्वास्त बाकायदा FIR के लिए दी गई है, जो भाई हैं एक बच्ची के, उन्होंने ये दरख्वास्त दी और उसके बाद उसको जब वो हिरासत में लिया गया। अब 1-2 तस्वीरें जो है वो जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं जहाँ पे वो बच्चा जो है वो उसी गाड़ी में बैठा हुआ है, पुलिस की कस्टडी में है, स्पॉट पे है और हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, CCTV कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हैरान कौन है कि पुलिस ये कहे कि मोबाइल उसने फेंक दिया। कोई ऐसी जगह यहाँ पे ऐसी नहीं कि आप जो वो दौड़ के भी जाएं तो बड़ा खुला एरिया है, मोबाइल कहीं नहीं फेंक सकते। तो उन्होंने कहा जी मोबाइल उसने कहीं फेंक दिया, वो तो हमें मिले ही नहीं है। और इसके अलावा पुलिस ने कहा ना उसके पास शनाख्ती कार्ड था, लेकिन उसने कहा कि मैंने बनवाया हुआ है 16 साल की उम्र में। जी वो कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड पे शायद लिखा हुआ है कि ये जो है वो अंडर एज है, 18 साल। स्टूडेंट कार्ड बनता है जी, नादरा वाले बना के देते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं पुलिस ने लिखा है जो पर्चा रिमांड में, ना शनाख्ती कार्ड ना ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस बन नहीं सकता था, तो उसके पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी। और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, 4 रोज़ा रिमांड जो है वो लिया गया है। और इस वाक़े ने एक दफ़ा मेरे ख्याल में वफाकी दारुल हुकूमत को हिला के रख दिया है कि 2 बच्चियाँ जो हमारे यहाँ मुआशरे में ये बड़ा एक इशू है, जो जिस इशू को आगे बढ़कर वो उसका सामना भी कर रही थी और एक इंडिपेंडेंट लाइफ वो गुजारना चाह रही थी। यकीनी तौर पे इंडिपेंडेंट लाइफ वो इसीलिए PNCA में पार्ट टाइम जॉब
یا انٹیریئر ڈیزائننگ کا وہ کورس اس کے بھائی نے جو ایف آئی آر میں لکھوایا کہ وہ کر رہی تھی، اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. پھر اسکوٹی جو ہے اسپیشل ان دونوں بچیوں نے لی ہوئی تھی اور یہاں سے انہوں نے ایکسپریس وے پہ جو ہے وہ جانا تھا، اور ان کے ساتھ یہ بڑا اندوناک واقعہ ہوا ہے. میرا خیال میں انصاف کے نظام کو متحرک ہونا ہوگا، بالکل، وگرنہ ایسے واقعات تو ہوتے رہیں گے. ثاقب تھوڑا سا اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ وہ جائے وقوع ہے، یہ وہ جائے حادثہ ہے، اور جو ویڈیو ہم نے ایک بنائی ہے وہ ہم آپ کو ایکسپلین کر دیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ہے، جہاں سے گاڑیاں عموماً الٹے ہاتھ کی طرف مڑتی ہیں، اور پھر یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک موٹر سائیکل جو آ رہی ہے، اسی طرح اسکوٹی پہ بیٹھی دو خواتین اسی موٹر سائیکل کے سمت میں آتی رہی، اور آگے آ کے انہوں نے یہ یہاں سے یو ٹرن لیا. جب یہاں سے یو ٹرن لیا تو آپ نے دیکھا کہ اس طرف سے مارگلہ کی پہاڑیوں کی طرف سے ایک کھلی ہائی وے آ رہی ہے، یہ شارع دستور کا ہی حصہ ہے، اور وہاں سے بظاہر تیز رفتار وہ V8 گاڑی آئی اور یہاں یو ٹرن کے اوپر اس جگہ پہ اس اسکوٹی پہ بیٹھی دو بچیوں کو انہوں نے ہٹ کیا. تو یہ وہ ایک ہم نے ایک جنرل آپ کو منظر دکھایا ہے کہ ممکنہ طور پہ یہ وہ حادثہ ہے، اور PNCA جو ہے وہ جس سمت سے وہ آپ کو میں نے دکھایا موٹر سائیکل آ رہی تھی، اسی سمت سے PNCA کے لوگ جو ہیں یہاں سے آتے ہیں، اور پھر اس شارع دستور سے سیدھا آگے جا کر وہ پھر اسلام آباد یا راولپنڈی کے دوسرے علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ثاقب آپ کو ایک اور ویڈیو بھی میں دکھانا چاہوں گا. یہ وہ ایک ویڈیو کیمرہ ہے، یہ CCTV ہے جو مرکزی سیکریٹریٹ کے مرکزی داخلی راستے کے اوپر لگی ہے، اور یہ CCTV بظاہر اس جائے حادثہ کو مکمل طور پہ کور کر رہی ہے، دکھا رہی ہے. باقی ہمیں بظاہر تو کوئی CCTV یہاں پہ نظر نہیں آئی، یہاں پہ بہت سے سگنلز ہیں، مگر چونکہ یہ ایک حساس علاقہ ہے اور خفیہ اداروں کے بھی یہاں پہ بڑے کمپلیکسز ہیں، تو شاید یہاں پہ اتنے زیادہ CCTV شاید لگائے نہیں گئے یا پھر ابھی اتارے گئے، مگر ایک سیکریٹریٹ کے داخلی راستے پہ یہ ایک CCTV ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس CCTV کے بالکل سامنے بظاہر یہ حادثہ ہوا، اور اس کی ویڈیو اور اس کی فوٹیج ضرور موجود ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ اگر اس بچے نے کہیں موبائل پھینکا بھی ہے تو اس ویڈیو میں وہ سب کچھ نظر بھی آ سکتا ہے. پھر یہ جو مارگلہ روڈ ہے یا ریڈ زون کا ایریا ہے یہ کورڈ ہے CCTV کیمروں سے بھی. پھر وہ اس نے گاڑی کہاں سے نکالی، وہ کسی مارکیٹ سے نکلا یا گھر سے نکلا، وہ کس پوزیشن میں آ رہا تھا، کس سپیڈ پہ آ رہا تھا، کہاں پہ کیا ہوا، ہر چیز جو ہے وہ پتہ چل سکتی ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن ایک جو آئین اور قانون جو ہے وہ بتانے سکھانے والے اور اس کے فیصلے کرنے والے جج کے انڈر ایج جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر باہر نکلے گا اور ان کے پاس گاڑی ہوگی رات کے 1:30 بجے اور اس طرح اگر واقعہ ہو جائے گا تو سوالات بہت زیادہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں ایکس پہ، انہوں نے جو وہ کوئی سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا قصور تو یہ ہے کہ نابالغ بچے کو گاڑی کیوں دی گئی. یہ والد یا والدین یا فیملی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ کیوں گاڑی دی گئی. دوسرا قصور یہ ہے اسے گاڑی چلانے کی اجازت کیوں دی گئی، اس کے ساتھ ڈرائیور بھیج دیں اگر کوئی معاملہ ہے. تیسرا قانون جو ہے وہ اس نے توڑا ہے. چوتھا قصور کے منافقت کے ساتھ قانون پر عمل درآمد کروانے کے جو وہ مطلب اس کو توڑا گیا کہ اور ایک اور جو میرے خیال میں جو ٹرینڈ ہے وہ غلط ٹرینڈ ہے کہ اگر والد جج ہے، والد کوئی بڑا پولیس والا ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، تو ان کے بچے جو ہے وہ بگڑے ہوتے ہیں. تو بگڑے ہوئے بچوں کو گھر میں سنبھال کے رکھیں، دوسروں کی جو خواتین ہیں یا گھر والے ہیں یا مرد ہیں ان کی موت کا سبب نہ بنائے. یہ وہ پیغام ہے جو ثاقب اب محمد آصف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ایک سٹنگ جج ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد کی جو ضلعی عدالتیں ہیں یا متحد عدلیہ ہے ان کے ججز میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ایک جج کے بچے کے خلاف جو چالان اس کے سامنے آئے گا وہ اس میں انصاف کر سکے، وہ اس میں ایک ایسا فیصلہ دے سکے جو رہتی مدت تک زندگی تک لوگوں کے لیے ایک سبق ہو کہ کیسے ایک نوجوان انڈر ایج بچہ اگر 2 انسانوں کی جان لیتا ہے تو پھر اس کو پھر ایسا سبق آموز اس میں فیصلہ آنا چاہیے کہ دوبارہ کسی کو ایسی ضرورت نہ ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ اسلام آباد کے ججز
جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ایک جج کے بچے کا ٹرائل کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرائل جو ہے کسی اور صوبے میں منتقل کر دینا چاہیے. بلوچستان میں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جج صاحب بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, بلوچستان سے آئے ہیں. پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ویسے تو کسی بھی ہائی کورٹ کا اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ آزادانہ طور پہ کوئی اس طرح کے مقدمات کا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے, لیکن لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ جو ہے کہیں اور جا سکتا ہے, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی لاہور سے آئے ہیں. تو میرے خیال میں سندھ ہائی کورٹ ہے, پشاور ہائی کورٹ ہے, بہرحال اسلام آباد میں کم از کم جو ہے وہ یہ کیس اب نہیں سنا جا سکتا, اور اس کیس کا ٹرائل جو ہے وہ اسلام آباد سے باہر کسی صوبے میں ہونا چاہیے. 30 جولائی 2025 کو ایک کمیٹی بنی تھی جو تنازعات کے متبادل حل کی کمیٹی ہے, جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر بھی ہیں, جسٹس ارباب محمد طاہر بھی ہیں اور جسٹس محمد آصف بھی ہیں. تو یہ مختلف کمیٹیز میں بھی آپ دیکھنا پڑے گا کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اوپر جو ججز ہوتے ہیں, جو مانیٹرنگ ججز آپ ان کو کہیں یا کوئی بھی نام دے لیں, تو کیا ان کمیٹیز میں بھی جسٹس محمد آصف ہیں یا نہیں ہیں. لیکن عدلیہ بہرحال کٹہرے میں ہے. ہم نے جب سے یہ اس واقعے کی خبر آئی ہے تب سے لے کر اب تک جو تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں وہ عدلیہ کے حوالے سے ہی ہو رہے ہیں کہ عدلیہ کٹہرے میں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ فیئرنیس ہونی چاہیے. بظاہر تو 4 دن کا فزیکل ریمانڈ ہوا ہے, یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کوئی ہلکی پھلکی انفارمیشن بھی کہ کوئی صلح کی بھی کوشش ہو کہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے. اب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں اس کیس کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کیس کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ سکتا ہے. اب نیچے ٹرائل کورٹ میں اگر ضمانت مسترد ہوتی ہے اس کی بھی اپیل آ سکتی ہے, اور اس میں اپیل کنندہ کون ہوگا؟ ظاہری بات ہے جج صاحب ہوں گے جو والد ہیں, یا ان کی بیوی ہوں گی جو والدہ ہیں اس بچے کی, اور کون ہوگا اپیل کنندہ؟ تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ وہ اپیل سن پائے گی؟ نہیں سننی چاہیے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسی مرحلے کے اوپر یہ کیس ٹرانسفر کر کے کسی دوسرے صوبے میں بھیج دیا جائے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آئے نہ, اس سے پہلے کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویسے تو اب کوئی اتنی اب وہ عزت رہی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو بھی بچی کھچی ساکھ ہے وہ بھی اس پہ بھی پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈر ایج ڈرائیونگ کے حوالے سے ثاقب, اب ہمیں یہ بتایا گیا, پولیس نے لکھا کہ موبائل پھینک دیا گیا ہے. اب سچی بات تو یہ ہے, اب پتہ نہیں موبائل پھینکا گیا ہے نہیں پھینکا گیا. بظاہر موبائل اگر نہیں ملتا تو پھر وہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ یہ غفلت تھی یا کیا تھا, کم از کم وہ ایک ایویڈنس نکل جائے گا. اور یہ جو موبائل ہے اگر کسی عام آدمی کا بچہ ہوتا تو اس موبائل کی ریکوری کے لیے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, عام آدمی کے ساتھ جو گھروں میں پچھلے کئی سال سے اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو کیا جج صاحب کے بچے کا اس موبائل کو برآمد کرنے کے لیے کیا جسٹس محمد آصف کے گھر میں چھاپے مارے جائیں گے؟ اب یہ وہ سوال ہے. قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں, ان کا تو قصور کوئی نہیں ہے, ان کا تو بظاہر وہ گاڑی میں تو موجود نہیں تھے نا. لیکن دیکھیں, انڈر ایج بچے جب گاڑی لے کے باہر آتے ہیں تو قانون میں اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہے کہ والدین اگر انڈر ایج, پنجاب کے اندر تو یہ قانون لایا گیا ہے کہ اگر انڈر ایج بچے جو ہیں وہ گاڑی چلائیں گے, ایکسیڈنٹ ہوگا تو ان کے والدین گرفتار ہوں گے. تو اب اسلام آباد میں بھی لائبلٹی تو ہے ان والدین کی کہ جن کے کم عمر کے بچوں کو وہ والدین اپنی گاڑی دے دیتے ہیں, اور پھر یہ گاڑی کس کے نام پہ ہے, کس کی ملکیت پہ ہے, کہاں سے آئی, یہ گاڑی جو ہے یہ بڑی مہنگی گاڑی ہے, پرائیویٹ گاڑی ہے. کیا یہ بلوچستان سے اگر آئی ہے تو کیا یہ نان کسٹم پلیٹ گاڑیوں میں شمار کی جاتی ہے یا وہاں سے ریگولرائز کرائی گئی ہے؟ اگر آئی ہے تو پھر کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ V8 گاڑی جو ہے وہ اتنی معمولی قیمت کی گاڑی نہیں ہے, بہت مہنگی گاڑی ہے. اور اب جبکہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے تو میرے خیال میں جسٹس محمد آصف کو بھی ذاتی طور پہ اس حوالے سے کوئی وضاحت ضرور دینی چاہیے, اور جہاں تک جن کا نقصان ہوا ہے بچیوں کے گھروں میں ان کو جانا چاہیے, ان سے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ آخر کا جو بھی ہے یہ ایک حادثہ ہے, گو کہ اس میں مجرمانہ غفلت کا ایک بڑا عنصر بھی موجود ہے. بالکل, اور آئندہ سے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک تو اس کا ٹرائل فیئر ہونا چاہیے, اور آئندہ سے ایسی جو ہے سچویشن سے بچنے کے لیے
مجھے بلکہ یاد آ رہا ہے رمضان تھا تو یہاں پہ ایک وزیر بھی- JUIF کے کوئی وزیر تھے تو ان کا شاید مدنی امور کے وزیر تھے، ان کا یہ PTV چوک ہمارے بالکل عقب میں ہے، یہاں پہ یہ بھی سیکریٹریٹ چوک ہی بنتا ہے، تو یہاں پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، حالانکہ ان کی جو CCTV فوٹیج تھی وہ چند لمحے بعد جو ہے وہ آ گئی تھی سامنے، لیکن یہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ تقریباً 18 گھنٹے کے بعد بھی سامنے نہیں آئی، تو اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور فیئرنیس اور شفاف ٹرائل جو ہے وہ ضروری ہے۔ بہرحال ہماری دعائیں اور ہماری ہمدردیاں ان دونوں خاندانوں کے ساتھ ہیں جن کی نوجوان بچیاں جو ہیں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ایک کم عمر بچے اور اس کے والد جج کی غفلت کی وجہ سے، اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ہمت دے، اور آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو انصاف بھی دے۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر اور مطیع اللہ جان، MJ TV کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔